अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम मेरी सांस सांस का जवाब तुम नावल का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें नावल को स्टार्ट करते हैं। देर हाथी ने नासमझी से इसे देखा। जो इसका ज़मीर था, हाँ वो इसका ज़मीर ही तो था जो जाग उठा था, बल्कि नहीं, सोया तो वो कभी भी नहीं था, बस नफ्स ही ने इसे थपथपा रखा था। हाँ देर, अगर वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है तो तुम भी सब कुछ ले भी सकता है, तुमसे सब कुछ ले भी सकता है। वो बात मुकम्मल करते बिल्कुल अपने आने की तरह जा भी चुका था, बल्कि इसकी बात पर हातिम लर्ज उठा था। नहीं नहीं, वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ, जिस्म पसीने से शराबूर था। मैं मर जाऊंगा, वो लाशौरी तौर पर बालों को उंगलियों में जकड़े ऊंची आवाज़ में बोला था। जहन में इसका सब कुछ छिन जाने का डर था, इसकी ज़िंदगी के छिन जाने का डर था, इसकी रोहा के छिन जाने का डर था। इस बार वाकई में मर जाऊंगा, वो डरते हुए ज़मीन पर बैठता चला गया। अब की बार वो कुछ नहीं बोला, खामोश था, मगर इसकी आंखें वो खामोश ना थीं, आज बगावत पर उतरी हुई थी। आज इसकी आंखें खिलाफ तवक्को नदामत के आंसू बहा रही थीं। वो खामोशी से इन्हें बहने दे रहा था। अपनी से होश ही कहा था कि वो अपने आंसू पर ध्यान देता। होश था तो इन बेजा वादों का, इन फजूल कस्मों का जो इसने 10 साल पहले खाई थी, जिन्होंने इसकी ज़िंदगी किसी आंधी तूफान की मानद हिला डाली थी। और आज वही कस्में, वही वादे इसे खुद को निगलते महसूस हो रहे थे। वही वादे, वही कस्में इसकी ज़िंदगी तबाह करने पर तुले हुए थे। आज एहसास हुआ कि जो इसे मांगने से नहीं मिला वो इसका था ही नहीं, और जो इसका था वो इसे बिन मांगे ही मिल गया। बेशक अल्लाह अपने बंदों के लिए बेहतरीन का इंतखाब करता है। 7 बजे वो कमरे में आई तो इसे सामने कारपेट पर सोता पाया, किसी बच्चे की तरह खौफ से घुटने सीने से लगाए हुए थे। रोहा को ताज्जुब हुआ, आज से पहले ये मंजर कभी आंख की जीनत ना बना था। वह हैरानी से इसके करीब आकर बैठ गई। इसके माथे पर बिखरे स्याह बाल देखकर वो मुस्कुराई, मगर इसके चेहरे पर मौजूद आंसुओं के निशान ने इसकी मुस्कुराहट को गायब करने में पल न लगाया। वो रो रहा था। इस ख्याल ने रोहा का दिल मुट्ठी में कैद कर लिया। इसने झिझकते हुए अपना हाथ बढ़ाकर इसके माथे पर बिखरे बाल समेटे। किसी नर्म गर्म लम्ह से हातिम की नींद हातिम को कच्ची नींद में आंखें खोलने का संदिया दिया। आंखों ने खुलते ही खिलाफ तवक्को सामने मंजर में से पाया। वो फौरन उठ बैठा। इसके उठने पर रोहा ने हड़बड़ाकर फौरन अपना हाथ खींचा। वो जो देने की ताकत रखता है वो लेने का इख्तियार भी रखता है। इसे देखते ही पहली सोच ने हातिम को जकड़ लिया। वह बेख्तियार इसके आंखों में आंसू भर गए और रोहा से चेहरा मोड़ गया। वो मैं आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं। इसे एकदम जागने पर वो सटपटा गई। इसकी बात पर हातिम ने आंखें बंद की तो पानियों से भरी बुरी आंखों के प्याले छलक गए, जिन्हें रोहा देख ना पाई। वो 29 साल तमाम तर वजाहत से भरपूर एक मर्द, मुकम्मल मर्द रो रहा था। अगर कोई देखता तो इसे इसकी मर्दानगी की याद दहानी के साथ बहती आंखों का ताना देता। क्यों, किस लिए? क्या मर्द में दिल नहीं होता, या दिल में जज्बात नहीं होते कि दर्द महसूस करने की जिससे आरी हो? न जाने क्यों मर्द को इसकी मर्दानगी याद दिलाकर, इसके ज़ब्त को आजमा कर इसके अंदर दहशत को भर दिया जाता है। क्यों सब्र को बर्दाश्त करना सिर्फ मर्द को सिखाया जाता है? हालांकि जानते हैं मर्द का दिल औरत की निस्बत हद दर्जा कमज़ोर पाया गया है, मगर इसके दिल के कांसे में ज़ब्त के सिक्के डालकर पहले इसे पत्थर किया जाता है, फिर कठोरपन के ताने देकर इसके अंदर ज़ब्त के उबलते लावे को बहका दिया जाता है। रोहा को हातिम का ये रवैया अजीब लगा। वो नाचारा उठकर कमरे से निकल गई, मगर सुबह से मौजूद जहन में उलझन मज़ीद बढ़ गई। इसके कमरे से निकलते ही हातिम अपना ज़ब्त खो बैठा। वो खुलकर रोना चाहता था, गिड़गिड़ाना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था अपने रब से, जिसकी नाफरमानी करने में इसने कोई कसर न छोड़ी, मगर शर्मिंदगी के एहसास ने इसे घेर रखा था। किस मुंह से जाता इस रब के सामने? इसने सोचा किसी भी एहसास को दिल तक पहुंचने के लिए एक ख़ास क़ुव्वत दरकार होती है। जब तक वो क़ुव्वत मैसर ना हो इंसान उस एहसास से आरी होता है, मगर जिस लम्हे वो एहसास दिल पर दस्तक देता है, लम्हा अमूमन ज़िंदगी की काया पलट देता है।
کبھی وہ لمحہ محبت کا ہوتا ہے، کبھی نفرت کا، کبھی احساس ندامت کا۔ حاتم کی زندگی میں بھی ایسی احساس ندامت کا وہ لمحہ آ چکا تھا۔ اب یہ اس پر منحصر تھا کہ اس لمحے میں خود کو سنوارتا یا مزید بگاڑ دیتا۔ ناشتے کی ٹیبل پر روحا کو اس کی سوجی سرخ آنکھیں بے چین کر رہی تھیں۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی اس سے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی کے چند بول بولنا چاہتی تھی، اس کی سوجی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کی پوروں سے چھو کر اسے اس تکلیف سے، اذیت سے رہائی دینا چاہتی تھی جس میں اس وقت اس کا دل مقید تھا، مگر وہ کچھ نہ کر پائی۔ آفس پہنچ کر اس نے خود کو اپنے روم میں بند کر لیا۔ وہ کسی کو بھی مداخلت سے ٹوک دیا۔ آنکھوں کی جری ایک دفعہ پھر سے بہنے لگی۔ رونے سے اس کا دل مزید بھاری ہو رہا تھا۔ شرمندگی تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، پشیمانی کہ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ جب رو رو کر تھک گیا تو وہیں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے نہ جانے کب سو گیا۔ آنکھ کھلی تو 4 بجے کے قریب تھے۔ قدموں کو تقریباً گھسیٹتا وہ آفس سے نکل آیا۔ وہ پورا گھر چھان چکا تھا مگر روحا کو کہیں نہ پا کر اس کا دل پھٹنے لگا۔ وہ جو دینے کا اختیار رکھتا ہے، ناشکری پر چھیننے کا بھی اختیار اسی کے پاس ہے۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس کی زمین نے پھر دستک دی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ لاؤن میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند منٹوں میں اس کا دل میلوں کی مسافت طے کر کے آیا تھا، جس کے آثار چہرے پر رقم تھے۔ دل تھا کہ چیخے جلا جا رہا تھا۔ یک دم چہرے پر پھیرتے کانپتے یک بستہ ہاتھ رکے، کانوں میں جیسے کسی نے زندگی کی نوید سنائی۔ وہ تیزی سے اٹھتا بار کی طرف بڑھا۔ اب ان کارٹنز کو باہر لے کر جانا ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے خالصتاً میڈموں والے انداز میں نمرہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ اس نظروں کے سامنے پا کر بے اختیار حاتم کے روم نے الحمدللہ کہا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ بے جان ٹانگیں ایک بھی قدم اٹھانے سے انکاری تھیں۔ روحا کو کسی کی موجودگی کے احساس نے مڑنے پر مجبور کیا تو سامنے اپنے مجازی خدا کو پایا۔ وہ نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جڑ سے سلام کیا، مگر اس کی آنکھیں مزید سوجی دیکھ کر روحا کا دل دھک سے رہ گیا۔ بے اختیار اس کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے نزدیک آئی مگر وہ ابھی بھی اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا، مگر اب اس کی اضطرابی جاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ اسے سامنے پا کر ایک سکون سا اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہو رہا تھا، جس سرد ٹھٹھرتی رات کے اختتام پر کوئی نرم گرم سی سورج کی کرن بھول کر دھند کے پار اتر آئے اور اپنے شوہر سے ہر شے کو آسودگی بخش دے، جیسے چاندنی رات کے کسی کنارے پر بادلوں کی اوٹ سے جھانکتے چاند کی جھلملاہٹ اسے تکتے چکور کی آنکھوں پر غالب ہو، جیسے صحرا میں کسی تنہا خزاں رسیدہ شجر کی کسی بوسیدہ ٹہنی پر بہار کی آمد سے کومپل پھوٹ اٹھی ہو۔ پھر سے اس کی سیاہ کان سی آنکھوں کو اتنے قریب دیکھ رہا تھا، اس کے ہونے کا یقین چاہ رہا تھا۔ پھر وہ یقین پا گیا۔ اس کی سیاہ کان سی آنکھوں میں اسے صرف اپنا عکس نظر آیا، صرف اپنا آپ نظر آیا۔ آج صدقے دل سے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ بے رحم آنکھوں والی، اس نے دھیمے سے کہا، مگر جبکہ آنکھیں ایک آنسو لڑک کر گال پر بہنے کی بغاوت کر گیا۔ آنکھوں کے بند پر آ بیٹھا تھا۔ وہ فوراً چہرہ موڑ گیا۔ روحا تو حق دق کہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، پھر ذرا سنبھل کر بولی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ خالصتاً بیویوں والا انداز۔ حاتم نے سر کھجایا۔ آپ کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا، وہ روٹھے پن سے بولی۔ حاتم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نے اسے مضطرب کر دیا۔ وہ اسے کمفرٹ زون میں لانا چاہ رہی تھی۔ حاتم حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ چلیں اب، روحا نے حکم جاڑا۔ حاتم سر ہلا کر جانے لگا تو نظر بار پر پڑی۔ اس کے اٹھتے قدم رکے۔ روحا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ بہت کچرا تھا تو میں نے صفائی کر دی۔ صفائی دیتے وہ شراب کی بوتلوں کو کچرا کہہ گئی۔ حاتم نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ روحا سمجھی وہ برا مان گیا ہے۔ فارغ تھی تو سوچا اپنے گھر کی صفائی ہی کر لوں۔ وہ اپنے جوبن پر کندھے اچکاتی بولی، پھر ٹھٹکی اپنی بات پر۔ میرا گھر؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے نا؟ پھر ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر حاتم سے پوچھا۔ اس کی بات پر حاتم کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ زندگی کے بڑے بڑے طوفانوں سے گزری تھی وہ لڑکی، یہاں تک کہ ایک برائے نام چار دیواری بھی نہیں تھی اس کے پاس
جسے وہ اپنا گھر کہہ سکتی، مگر پھر بھی کتنی صابر شاکر تھی وہ، کتنی مثبت اور زندہ دل، کتنا خوبصورت دل تھا اس کا۔ اور ایک وہ تھا ہر طرح کی آسائشات ہونے کے باوجود ناشکری کے بند باندھتے آیا تھا۔ جی آپ ہی کا گھر ہے یہ، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ آنسو سے لبریز آنکھوں سے مسکرا اٹھی، تشکر کے آنسو سے۔ مغرب کی نماز کے بعد چائے بنانے کی غرض سے وہ کچن میں آ گئی۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی وحشت نے حاتم کو آ گھیرا، اپنی سوچوں سے ہراساں گھبرا کر نیچے آ گیا۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھاتے وہ قدموں کی آہٹ پر مسکرائی، جانتی تھی آج وہ پوزیسو ہسبینڈ بنا ہوا تھا، آج کوئی بھی کام وہ اکیلے نہیں کرنے دے رہا تھا۔ 2 کپ ٹرے میں 2 کپ دیکھ کر حاتم نے ابرو جھکائے، جواباً روحان نے کندھے جھکا دیے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کسی کو تو اپنا خون جلانے کا شوق نہیں۔ کرسی کی پشت پر کونیاں جمائے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ اسے دیکھتے بولا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کسی نے کہا تھا ہو جائے گا۔ وہ بھی روحا ریحام تھی، حاتم زریز علی خان کی زوجہ محترمہ، تو کیسے ممکن تھا اس کے پیچھے رہتی؟ اس کی بات پر حاتم دل سے مسکرایا تھا۔ کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتے وہ اس جہان سے کہیں دور سوچوں اور الجھنوں کے جہان کی مسافت طے کر رہی تھی۔ حاتم نے اس کی الجھن کو محسوس کرتے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ کیا کرتی ہیں؟ حاتم نے فوراً اس کے ہاتھ تھاما، عین ممکن تھا کہ وہ اپنی انگلی گرم چائے میں ڈال دیتی۔ اس کے عمل کے رد عمل پر روحا واپسی اس جہان میں عام پہنچی جہاں کی وہ باسی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے حاتم کو دیکھا۔ رات کے اندھیرے میں پاس پودوں پر جگمگاتی فیری لائٹس میں اس کے سیاہ کانسی آنکھوں نے حاتم کو پھر سے اپنے سحر میں جکڑنا چاہا۔ بے رحم آنکھوں والی، وہ پھر سے بڑبڑایا۔ ایک بات کہوں، اگر آپ کو برا نہ مانے تو، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اب کی بار حاتم الجھا تھا۔ میں نے آپ کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر حاتم کے چائے کے گھونٹ سے اپنا حلق جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ روحا نے اس سے یہ سوال ضرور کرے گی، جواباً وہ خاموشی سے چائے کا گھونٹ بھرنے لگا، شاید اپنا حلق جلانا چاہ رہا تھا۔ میں پہلے کے بارے میں نہ پوچھوں گی نہ جاننا چاہوں گی، بس اتنا کہوں گی کہ آپ نماز پڑھا کریں۔ پہلے نہیں تو نہ صحیح، مگر اب صحیح، وہ رسانیت سے بولی۔ اب کی بار حاتم نے اسے دیکھا جو اس طرح سے کچھ دیر پہلے دکھائی دے رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں میرا شوہر کم از کم نماز ضرور پڑھا کرے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ حاتم کو اس کی بات کسی نکیلی چیز کی طرح لگی تھی۔ اچھا؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ بہت مذہبی نہیں ہیں آپ۔ اس نے شاید اپنی بےعزتی کا قرض چکایا تھا۔ روحا کو یہی لگا۔ کیا ہی بات ہوتی اگر انا ایک ہی بار کچل دی جا سکتی ہوتی تو۔ اس کی بات پر روحا ہنسی۔ اگر حاتم اس کی ہنسی بری نہ لگی تھی تو بھائی بھی نہ تھی۔ اچھا تو پہلے آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ مذہبی کون ہوتا ہے؟ وہ چائے کی چسکی لگاتے مزے سے پوچھنے لگی، جیسے اس کی بات کو خوب انجوائے کیا ہو۔ وہی جو یہ سب نمازیں پڑھتا ہو، یہ پردہ کرتا ہو وغیرہ وغیرہ، وہ سارے سے اتارتے ہوئے بولا۔ اچھا پھر مجھے ایک بات بتائیں۔ حاتم نے اسے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے وہ مذہبی ہوتا ہے، جو کسی غریب کی مدد کرتا ہے وہ مذہبی ہوتا ہے، یا جو اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہی مذہبی ہوتا ہے، وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ حاتم نے نفی میں سر ہلایا، وہ اس کی بات پر الجھا تھا۔ تو پھر پردہ کرنے والی یا پھر نماز پڑھنے والی مذہبی کیسے ہو گئی؟ سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ ہمارے مذہب میں نماز بھی فرض ہے، والدین سے حسن سلوک بھی، پردہ بھی، اور دوسرے حقوق و لباد بھی۔ تو پھر صرف نماز پڑھنے والا یا پردہ کرنے والی پر ہی کیوں ہم مذہبی کا ٹیگ لگا دیتے ہیں؟ حالانکہ فرائض تو اور بھی بہت سے ہیں، وہ تقریباً سبھی کے ایک سے ہوتے ہیں، تو حقوق و لباد ادا کرنے والا مذہبی کیوں نہیں ہوتا؟ فرض جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو رب کا اولین حکم ہوتا ہے، جو ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے، وہ جو اس کی معافی نہیں۔ ہاں کفارہ ہو سکتا ہے، فرائض تو ہم سب کے ایک سے ہی ہوتے ہیں نا، نماز تو سب ہی پر فرض ہے، پردہ بھی سب پر فرض ہے، تو پھر ہم کسی پر مذہبی کا ٹیگ کیوں لگاتے ہیں؟ جانتے ہیں میرے نزدیک مذہبی کون ہے؟ وہ جو ان فرائض سے بالا تر، ان سے ہٹ کر اپنے رب سے جڑتا ہے، ان سب فرائض کے بعد بھی
اس رب کو چاہتا ہے، چاہے نفلی عبادتوں کے ذریعے یا نفلی اعمال کے۔ اسے اس سے غرض نہیں ہوتا، اسے غرض ہوتی ہے تو بس اپنے رب کی نظر کرم کی، اس کی نظر رحم کی، اس کی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ رکی، وہ اسے دیکھا جو دم سادے روم روم سے اسے سن رہا تھا۔ مذہبی ہرگز بھی وہ شخص نہیں ہوتا جو نماز کے بعد شکر کے کلمات ادا کرنے کی بجائے سر اٹھا کر سیدھا تانے ایک نماز کا فرض جھاڑتے ہوئے چلتا ہے، بلکہ مذہبی تو وہ ہوتا ہے جو نماز کے بعد بھی سر سجدے میں گرا کر اس رب کا شکر بجا لاتے نہیں تھکتا، صرف اس لیے کہ اس نے اسے سجدہ ریزی کا موقع دیا۔ وہ کپ ٹرے میں رکھنے لگی، یعنی وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی، ٹرے اٹھا کر وہ جا چکی تھی، جانتی تھی مکمل سے جواب کی توقع ہرگز بیکار ہے۔ وہ ساکت سا اسے جاتے دیکھتا رہا، اسے اس طرح دور جاتے دیکھ کر نہ جانے کیوں حاتم کو ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کے چہرے سے چھلکتی نور کو وہ پہلے بھی دیکھتا آیا تھا، مگر آج اسے معلوم ہوا تھا وہ باقاعدہ نور کا ایک حالہ تھی جو اس کی اندھیرے زندگی میں جانے کہاں سے آ بھٹکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کم از کم میرا شوہر نماز ضرور پڑھے۔ لاکھ جتن کیے مگر دشمن جان کی آواز تھی کہ ضمیر سے اٹکیلیاں کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہتی ہے وہ جو آنکھیں موندے سر کرسی کی پشت سے ٹکائے سوچوں میں مگن تھا، کوئی آواز سماعتوں میں ٹکرانے کے تحت آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آج پھر سے اس کا ضمیر جلال سے جاگا ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک کہتی ہے وہ، کہاں وہ ایمان کے نور کے حالے میں لپٹی با کردار لڑکی اور کہاں تم، دنیا جہاں کے گناہوں کے کالک اپنے چہرے پر ملے ہوئے۔ اب وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے مقابل ٹیبل پر ہاتھ جمائے اسے پر جھکا تھا۔ سفید اور سیاہ برابر تو نہیں ہو سکتے نا، دل جلا دینے والی مسکراہٹ۔ مگر ہاں، میں کیوں ایک اندھے اور بہرے سے سر پھوڑ رہا ہوں جو عقل رکھنے کے باوجود اس کے استعمال کے حق میں نہیں ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں، اتنا مشکل بھی نہیں، بلکہ مشکل تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہزار آسان راستوں کو دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، ایک واحد مشکل راستے پر نظر پڑتے ہی مایوسی کے دامن میں سر دیے منہ چھپا لیتے ہیں۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا مگر اس کے سوچوں میں چھوڑ گیا تھا۔ ظہر کی اذان سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اذان نے اس کے اندر ایک اضطراب برپا کر دیا تھا جو معمول سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اگر اب میں نے اپنی سیاہی نہ دھوئی تو کہیں یہ سیاہی اس کی دہکتی چاندنی کو میلا نہ کر دے۔ آج دل بھی ہارا تھا، میں نے لمحہ بلمحہ شعور کے باوجود خود کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا دیا ہے جو ہے تو اندیکھی مگر رفتہ رفتہ مجھے نگل رہی ہے۔ پھر نہ جانے کہاں سے ہمت جمع کر کے وہ وضو کے لیے اٹھا۔ اور میرے شیر، واش روم کے دروازے کے ہینڈل پر پڑتا اس کا ہاتھ کسی کی آواز کے سماعتوں سے ٹکراتے ہی ہوا میں رہ گیا۔ وہ دروازے سے اندر آتا اب حاتم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ حاتم مٹھیاں بھیجے گرایا تھا۔ کیوں غصہ کرتا ہے شیر؟ چل اب جانے بھی دے، کب تک یوں ناراض رہے گا؟ شرجیل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے ہی حاتم نے اسے گلے سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارا گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگوں۔ حاتم اپنی شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے گرایا۔ اس کی بات پر شرجیل نے کہکا لگایا جو حاتم کو مزید مشتعل کر گیا۔ اچھا مان لیتے ہیں کہ میرا خون گندا ہے، مگر اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب کی بار شرجیل کا وہی انداز تھا۔ اس کی بات ہر لمحہ بھر کو حاتم کے ہاتھ کانپے تو اس کے حلق پر گرفت ڈلی پڑی، جسے محسوس کرتے ہی شرجیل کمینی سے مسکرایا۔ چلو میں تو گندی نالی کا گندا کیڑا ٹھہرا، لیکن تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم کیا ہو۔ اس کی بات پر حاتم کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر بڑے بڑے گھروں میں رہ کر تمہاری اوقات بدل جائے گی؟ نہیں، رہو گے تو تم وہی ایک طوائف کے ناجائز اولاد۔ اس کے الفاظ حاتم کو چابک کی طرح لگے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو ایک 2 ٹکے کی لڑکی کو جوئے میں جیت کر قبول ہے کہ 3 لفظ بول کر نیک بن جاؤ گے؟ کیا دکھانا چاہتے ہو دنیا کو کہ دیکھو حاتم زوریز علی خان کا خون گندا صحیح مگر دل بہت صاف ہے۔ ایک بے آسرا لڑکی کو بیوی بنا کر اس نے انسانیت کی مثال قائم کی ہے۔ نہیں، رہو گے تو تم بھی ایک جواری اور وہ بھی جوئے میں ہاری ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ سے مزید غلاظت نکالتا حاتم نے ایک مکہ اس کے ناک پر جڑ دیا۔
تو نے ہی کہا تھا نا کہ دشمنوں سے زیادہ دوستوں کی خبر رکھنی چاہیے، نہ جانے کون کب کہاں پیٹھ میں چھرا گھوم دے۔ صحیح کہا تھا تو نے، میں ہی بے وقوف تھا جو تیری مکاریوں اور چالاکیوں کو سمجھ نہ پایا، اور تو نے میرے سینے میں خنجر اتار دیا۔ تجھے کیا لگا کہ میں کبھی یہ جان نہیں پاؤں گا کہ زہریہ تیری بیوی ہے، جو تیرے کہنے پر دوسرے مردوں کو بھڑکا کر اسے پیسے بٹورتی ہے، اور جو کچھ تو ہمدردی کے نام پر میرے ساتھ کرتا آیا ہے وہ دراصل تیرا اپنا مفاد تھا۔ مگر اب بس۔ حاتم نے آفس کا دروازہ کھول کر اسے گربان سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھا۔ آج پورے سٹاف کو فریک ایکشن ڈرامہ دیکھنے کو ملا تھا۔ اس سارے تماشے کے بعد وہ ایک لمحے بھی آفس میں نہیں رکا۔ غصے کی شدت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ غصے میں گاڑی کی مکمل رفتار بڑھا چکا تھا۔ رہو گے تو تم بھی ایک جواری اور وہ بھی جوئے میں ہاری ہوئی آواز تھی کہ سماعتوں میں گونجے جا رہی تھی۔ بے اختیار سے اپنا ہاتھ اپنی جلتی آنکھوں پر رکھ کر ان کی جلن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جب سکون ملا تو ہاتھ ہٹاتے ہوئے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ تیزی سے اسٹیئرنگ گھماتے اس نے سامنے روڈ کراس کرتی عورت کو بچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں گاڑی سڑک کے کنارے پر پڑے روڈ بلاک سے ٹکرا گئی۔ یکدم حاتم کا سر اسٹیئرنگ سے لگا، اسے کچھ اپنے پار ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور اگلے ہی لمحے درد کی شدت تھی۔ اس کے چکراتے سر سے خون ابل کر اس کی آنکھوں پر بہہ گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنے ڈھلکتے نقاب کو ٹھیک کرتے کانپتی آواز میں کے ساتھ ریسیپشن سے آپریشن تھیٹر کا رستہ پوچھا تھا، پھر تقریباً بھاگتے ہوئے بائیں جانب مڑی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہلتے مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زبان پر اندر موجود ہوش و حواس سے بیگانہ شخص کے لیے زندگی کی دعا تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کی بتی بجھی اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ فکر نہ کریں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، مائنر ہیڈ انجری ہے اور کندھے سے شیشے ہم نکال چکے ہیں، البتہ زخم بہت گہرے ہیں، خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر ایکسکیوز کے ساتھ آگے جا چکا تھا۔ روحانہ نے بے جان ٹانگوں کے ساتھ چیئر پر بیٹھتے ہوئے شکر کے کلمات کہے۔ سسٹر، اندر جو پیشنٹ ہے ان کو ہوش کب تک آئے گا؟ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹی تو کمرے سے نکلتی نرس سے پوچھا۔ حاتم تو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، ویسے اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، لیکن گھبرانے والی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ میں ان سے مل سکتی ہوں؟ روحا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نرس سر ہلا کر چلی گئی۔ روحا کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے پڑے وجود پر نظر پڑتے ہی دل بری طرح دکھا۔ اسے وہ حاتم بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ اسے اس کا پہلے والا حاتم ہی چاہیے تھا، جو کبھی پل میں تولا تو کبھی پل میں ماشا، جو کبھی پل میں اس پر چڑھ ہوتا تو کبھی پل میں اس کے لیے لہجے کی محبت اور مان ہوتا۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ بے جان قدموں کو گھسیٹتی تقریباً اس کے پاس آئی۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ بال پٹی پر گرے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا تو بے اختیار رونے میں روانی آ گئی۔ وہ تھوڑا سا کسمسایا، یعنی ہوش میں آ رہا تھا۔ روحا کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے فوراً آنسو پونچھے۔ حاتم، اس نے اس کے سینے پر دھرے نالیوں میں جکڑے ہاتھ پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھا۔ حاتم نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر ابھی غنودگی طاری تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کسی اپنے کی آواز کو حاتم کی سماعتوں نے محسوس کیا، مگر پہچان نہ پایا۔ حاتم، آپ سن رہے ہیں نا مجھے؟ روحا کو اس کی ڈانٹ کی تو کبھی اس کی نرمیوں کی عادت تھی۔ اس کی خاموشی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ وہ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے کو تھا۔ اب کی بار اسے یہ آواز دل کے بہت قریب محسوس ہوئی، جیسے دھڑکن ہو۔ حاتم، کوئی جواب تو دیں۔ وہ بے بسی سے رو دی۔ دل اپنی دھڑکن کو پہچان چکا تھا۔ حاتم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ روحا! ٹکڑوں میں اس کا نام لیتے بس اس کے لب ہلے تھے۔ روحا! کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ سوجی نیم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حاتم! وہ خوشی سے بے اختیار مزید اس کے قریب ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس نے اپنا دوسرا سوال دہرایا، مگر اب چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ روحا اب کی بار بس لب ہی ہل سکے۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش میں اپنا نام پا کر وہ بے تاب ہوئی۔ جی جی، میں ہی ہوں آپ کے پاس۔ وہ اس کا ہاتھ باقاعدہ سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی۔ مس، اب آپ باہر جائیں، پیشنٹ کو آرام کرنے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، نرس نے کمرے میں آتے ہی روحا کو متوجہ کیا۔ روحا نے جی کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ نرس جا چکی تھی۔ روحا نے ایک نظر حاتم کو دیکھا، غنودگی کے مارے جس کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔
اس نے آرام سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکالنا چاہا مگر اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھ کا ہلکا دباؤ محسوس کرتے اسے دیکھا۔ حاتم نے اسے خود کو دیکھتے پا کر ہولے سے سر کو نفی میں جنبش دی۔ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ روحا جانتی تھی اس وقت اسے سخت آرام کی اشد ضرورت ہے۔ اس نے بہت احتیاط سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے وجود میں اتنی سکت نہ تھی کہ ہاتھ بڑھا کر اسے روک لیتا۔ اسے دور جاتا دیکھ کر اس کا دل ڈوبا تھا۔ جاؤ چلی جاؤ، تم بھی سب چلے جاؤ، تم بھی جاؤ، آخر کو کون اس گندگی کے ساتھ رہنا کیوں چاہے گا؟ وہ تقریباً سرگوشی میں بولا مگر روحا واضح سے سن چکی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، میرا گندا خون ہمیشہ گندا ہی رہے گا۔ میں ایک جواری رہوں گا جو لاکھ بساطیں جیتتا مگر زندگی کی بازی ہار گیا، اپنی قسمت سے ہار گیا۔ وہ کہتے ہوئے پھر سے نیند کی وادیوں میں بھٹک چکا تھا۔ روحا حیرت سے اسے تکتی رہی، اس کی باتوں پر شاکی تھی۔ چند لمحے اسے دیکھتی رہی پھر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بیٹا آپ اب گھر جا کر آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی، فکر نہ کریں، میں یہی ہوں اپنے بیٹے کے پاس۔ وہ شفقت سے اس کے قریب آتے ہی بولے تھے، نہیں چچا میں یہیں رکوں گی۔ وہ ان کی شفقت اور فکرمندگی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ چچا اگر آپ اجازت دیں تو کچھ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ارے یہ اجازت کیسی بیٹا، آپ حکم کریں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ فوراً پیار سے بولے تھے۔ اصل میں کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کیسے بات کا آغاز کرے جبکہ غلام اس کے منتظر تھے۔ میں حاتم کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، ان کے ماں باپ کے بارے میں یا کوئی اور رشتہ، آخر کیوں ہے تنہا وہ؟ کیا ان کا کوئی رشتہ موجود نہیں؟ اس کی بات پر غلام دین کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اسی لمحے اور اسی بات سے تو ڈرتے تھے وہ، ڈر تھا کہ انہیں کہ کہیں روحا اگر سب کچھ جان گئی تو کہیں حاتم کو چھوڑ نہ جائے، کہیں ان کا بیٹا پھر سے اسی اذیت سے، اسی قرب سے، درد سے نہ گزرے۔ روحا جو آپ کے منتظر تھی مگر وہ سر جھکا گئے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیا ہوا ان کی زندگی میں جس نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ اتنا سہم چکے ہیں کہ بے ہوشی میں بھی انہی لمحات کے خوف کے زیر اثر ہیں۔ اس کی الجھن اس کے لہجے میں واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ اور ان ملازموں نے بھی تو حاتم کے ماضی کے متعلق کچھ عجیب باتیں کی تھی۔ پھر ایک دم ذہن پر لہراتے منظر کو یاد کرتے بولے، جس کا آپ نے انہیں طعنہ دیا تھا، ہے نا؟ وہ نور جھکے سر کے ساتھ بولے۔ ان کی بات پر روحا شرمندہ سی بوجھ تلے دب گئی۔ میرا مقصد ہرگز بھی آپ کو شرمندہ کرنا نہیں بیٹا، مگر کیا کروں، وہ رات بھلائے نہیں بھولتی، کتنا رویا میرا بچہ، اس رات کتنا تڑپا تھا۔ اس کی آنکھیں اس رات کے منظر کو یاد کرتے ہوئے نم ہوئی جب روحا کے کہے الفاظ پر وہ ماہی بھی آپ کی طرح تڑپ اٹھا۔ کتنا رویا تھا، سسکا تھا میرا بچہ۔ وہ ان کی بات پر دل کا درد گھل گیا۔ اس کی بات پر انجانے میں ہی کہی گئی غلطی پر روحا کی پریشانی بڑھ گئی۔ نہ جانے کب ختم ہوں گے میرے بچے کی آزمائشیں، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولے۔ روحا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، متصر تھی کہ کب وہ حاتم کے ماضی سے پردہ اٹھائیں۔ اگر میں کہوں کہ اندر موجود گناہوں میں لت پت شخص 10 سال پہلے گناہوں کے نام پر جھڑجھڑی لینے والا 5 وقت کا نمازی تھا تو کیا آپ یقین کریں گی؟ وہ نہ جانے کس احساس کے تحت سوال کر گئے۔ روحا پر گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ مسلسل کسی بچے کی رونے کی آواز نے انہیں زچ کیا تھا۔ یا اللہ، نہ جانے کس کا بچہ رو رہا ہے، کیوں چپ نہیں ہو رہا؟ غلام دین لان میں پودوں کو پانی لگاتے جھنجھلاتے ہوئے بولے تھے، پھر نل بند کرتے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو قدم باہر نکلنا چاہا تھا تو ٹھٹکے۔ گیٹ کے عین سامنے گھسے پٹے ہوئے پرانے دوپٹے میں کوئی نو مولود بچہ پڑا تھا، جس سے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی پیدائش کے بعد غسل بھی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے حیرت سے اس بچے کو اٹھایا تو ایک خط نیچے گرا۔ وہ اس بچے کو خط سمیت اندر لے آئے۔ ٹھیک سے ناشتہ کریں شہوار، آپ نے تو کل بھی کچھ نہیں کھایا تھا، زرتاج بیگم پریشانی بھرے لہجے میں اپنے شوہر سے گویا ہوئی، جو زہر مار کر دیر بعد ایک لقمہ منہ میں رکھ لیتے۔ زرتاج بیگم کی بات کو سرسری سے نظر انداز کر گئے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ بہت پریشان ہیں، کیا بات ہے، مجھے تو بتائیں پلیز، وہ مان سے گویا ہوئی۔ شہوار زلی خان نے سر اٹھا کر اپنی زوجہ کو دیکھا جو اس بات سے انجان تھیں۔ جانتی ہوں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، تایا جان کے دباؤ میں آ کر کی، مگر میرا یقین کریں آپ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر مجھے اپنے ہم قدم پائیں گے، وہ پیار سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ شہوار زلی خان نے گہرا سانس بھر کر پھر کچھ توقف کے بعد گویا ہوئے،
میں آپ سے کچھ نہ کہنا چاہتا ہوں بلکہ بتانا چاہتا ہوں، وہ ہمت کر کے بولے۔ زرتاج بیگم الجھی۔ اماں نے بھی اپنی جان کی قسم دے ڈالی تھی ورنہ شادی سے پہلے ہی بتا دیتا، مگر اب جب وہ رہی ہی نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ اس راز سے انجان رہے۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولے، کیا بات ہے شہوار، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ان کے لہجے میں خوف تھا۔ اصل میں چھوٹے صاحب، ان کی بات کو غلام دین کی آواز نے ٹھوکا۔ دونوں میاں بیوی نے مڑ کر غلام دین کو دیکھا جو گود میں بچہ اٹھائے کھڑے تھے۔ کیا ہوا غلام دین، یہ کس کا بچہ ہے؟ زرتاج بیگم کو ان کی مداخلت پسند نہ آئی تھی۔ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، کوئی یہ بچہ اور ساتھ خط گیٹ پر رکھ گیا ہے۔ وہ خط والا ہاتھ آگے بڑھا کر بولے تھے۔ شہوار تیزی سے اٹھے اور الجھتے ہوئے خط پکڑ کر کھولا۔ جوں جوں وہ خط پڑھتے گئے ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آج ان کی دنیا لٹ چکی تھی، آج ان کی زندگی اس سے جدا ہو چکی تھی۔ جس کے ہونے سے وہ زندہ تھی وہ تو جا چکی تھی، پھر وہ کیوں زندہ تھے؟ وہ کس لیے زندہ تھے؟ اپنے بیٹے کے لیے جو اب دل نے دیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر بچے کو دیکھا۔ ماضی کی کوئی جھلک ان کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ جی نہیں، مجھے پورا یقین ہے بیٹا ہی ہوگا، وہ ان کے سینے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا جی، اتنا یقین ہے؟ وہ واپس اسے باہوں میں بھرتے ہوئے بولے تھے۔ بالکل پورا یقین ہے، میرا دل کہتا ہے۔ وہ پھر سے ان کے سینے پر سر دھرے بولی۔ اور کیا کہتا ہے دل؟ یہی کہ ہو بہو آپ کے جیسا ہوگا۔ اور پتہ ہے میں نے کیا نام سوچا ہے؟ کیا؟ حاتم۔ حاتم شہوار۔ اچھا نا؟ وہ پھر سے سیدھی ہو بیٹھی۔ اچھا ہے، مگر یہاں رہتے ہوئے بھی بات ہو سکتی ہے۔ وہ پھر سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولے۔ اور حاتم شہوار نہیں، حاتم زوریز علی خان۔ انہوں نے گویا نام کی تکمیل کی۔ ان کی بات پر وہ دل سے مسکرائی۔ کیا ہوا شہوار، کیا لکھا ہے اس میں؟ اور کس کا بچہ ہے یہ؟ زرتاج بیگم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے گویا ہوئی۔ ان کے ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ کر جا گرا تھا۔ سر اٹھا کر بچے کو دیکھا۔ میرا بچہ ہے یہ، میرا بیٹا، میرا حاتم۔ وہ بچے کو گود میں لیتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر حال میں موجود دیگر نفوس دونوں کو سانپ سونگھ گیا۔ میرا حاتم ہے یہ، وہ بچے کو سینے سے لگائے بولے۔ ان کی آنکھوں میں اشک تھے۔ بچہ ایک دم رونے لگا۔ شہوار، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے؟ زرتاج بیگم نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ شہوار زوریز علی خان نے بچہ واپس غلام دین کو پکڑایا۔ اسے نہلا دے، میں خود اپنی جان کے کان میں اذان دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تھے۔ شہوار، زرتاج بیگم ابھی تک بے یقین تھی۔ میں آپ کو آ کر سب سچ بتاؤں گا، مگر ابھی مجھے جانا ہوگا۔ وہ مان سے زرتاج بیگم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے تھے۔ یعنی میں نے جو سنا وہ سب سچ ہے؟ آپ واقعی طوائفوں کے کوٹھے پر جاتے ہیں، اور یہ بھی انہی میں سے کسی کی ناجائز اولاد ہوگی، ہے نا؟ زرتاج بیگم نے کہا نا، میں آ کر سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ وہ ابھی بھی نرم بولے۔ کیا بتائیں گے؟ کہ کیسے نشے میں بہک گئی اور پھر یہ گناہ سرزد ہو گیا؟ وہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ زرتاج بیگم، زبان سنبھال کر بات کرو۔ اب کی بار انہوں نے تمام لحاظ بلائے طاق رکھ کر ایک زوردار تھپڑ زرتاج بیگم کو دے مارا تھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے ششدر سی رہ گئی۔ خبردار، اگر میرے بچے کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالا تو میری اولاد ناجائز نہیں ہے، نہیں ہے ناجائز، میرا جائز خون ہے یہ، میرا حاتم، میرا گواہ ہے اللہ، وہ جانتا ہے سب کچھ۔ وہ واپس حاتم کو چومتے ہوئے بولے۔ والہانہ اسے چوم رہے تھے۔ آپ اسے تیار کریں، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہ پھر بے صبری سے بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ غلام دین، اس بچے کو چپ کراؤ، ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی۔ غلام دین اسے نہلا کر لائے تو وہ بھوک کی شدت سے رو پڑا۔ اس کے رونے پر زرتاج بیگم کے تیش میں اضافہ ہوا تھا۔ غلام دین بچے کو لے کر کچن کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر چھوٹے چمچے سے اسے قطرہ قطرہ دودھ پلانے لگے۔ زرتاج بیگم غصے کے عالم میں لاؤنج میں چکر کاٹتی بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ شہوار زوریز علی خان کو گئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ! غلام دین بچے کو لے کر لاؤنج میں آئے کہ ایک ملازم باہر سے بھاگتا ہوا آیا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ وہ چیخ پڑی۔ بیگم صاحبہ، وہ چھوٹے صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اور ہانپتے ہوئے پھولے سانسوں کے ساتھ بولا تھا۔ اور زرتاج بیگم تیزی سے آگے بڑھی۔ اور وہ موقع پر ہی انتقال کر گئے۔ وہ سر جھکائے دھیمی مگر دکھی آواز میں بولا، جبکہ اس کی بات پر زرتاج بیگم کے ساتھ ساتھ غلام دین بھی سکتے میں آ گئے۔ پھر زرتاج بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور غلام دین کی گود سے خاتم کو لے کر لاؤنج کے درمیان میں پٹخا۔ طوائف کی ناجائز اولاد، پہلے ہی دن کھا گیا میرے شوہر کو۔
ان پر تو مانو حیوانیت طاری ہو گئی تھی۔ حاتم کا سر پیچھے سے پھٹ چکا تھا، خون زمین کو اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا۔ وہ زور زور سے داڑیں مار کر رونے لگا۔ غلام دین تڑپ اٹھا۔ وہ حاتم کو لے کر فوراً باہر کی طرف دوڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاسپٹل سے کچھ دور سڑک کے کنارے پر موجود مسجد کا امام رات کے پچھلے پہر اللہ سے محبت رکھنے والوں اس کے پسندیدہ بندوں کو اس کی طرف بلانے لگا تھا، جو پہلے آسمان پر موجود اس انتظار میں تھا کہ کب اس کے بندے اسے پکاریں، اس سے مانگے، اسے دل کا حال سنائے۔ وہ ان کی ہر دعا پر، التجا پر کن فرما دے، ان کی التجائیں پوری کر دے، دعائیں قبول فرما دے، جھولیاں بھر دے، معافی کی طالبوں کو معاف کر دے۔ اذان کی آواز پر غلام دین نے آنکھیں کھولیں۔ ماضی کے پچھلے 29 سالوں کے سفر کی تھکن ان کے چہرے پر واضح تھی، آنکھوں میں نمی جگمگا رہی تھی۔ روحا منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی کبھی حاتم کے ماضی کی بھنک نہ پڑی تھی، مگر آج سب جان لینے کے بعد اس کا دل تڑپ اٹھا تھا، درد کی انتہا پر پھٹنے کو تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے مان، احترام، عزت، پیار دینے والا شخص خود ان سب کے لیے کیسے کیسے نہ تڑپا تھا۔ اس کی آزمائشوں کے آگے روحا کو اپنی آزمائشیں بہت حقیق لگنے لگی۔ وہ قسمت پر شاکی تھی۔ کیا قسمت اتنا بھی آزما سکتی ہے؟ کیا کوئی اتنا بھی سہ سکتا ہے؟ آج حاتم کے لیے اس کے دل میں محبت 100 گنا بڑھ گئی۔ دل کے چپے چپے میں اس کے لیے محبت بڑھ گئی۔ آپ نے بتایا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ حاتم ان کی جائز اولاد ہے، تو پھر حاتم کو ساری زندگی کو ناجائز ہونے کا طعنہ کیوں دیا گیا؟ اذان ختم ہوئی تو اس نے بھیگی آواز سے پوچھا۔ الجھنیں مزید بڑھ گئی تھیں۔ اس کی بات پر غلام دین کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ ڈر آئی۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت جانتی ہے کیا ہے؟ اس کی زبان۔ اس کی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ، کسی کے کردار کی وضاحت بھی یہی زبان ہے، اور اس کے الفاظ کرتے ہیں، اور کسی کا دل چھلنی کرنے میں، کسی کو پل میں بے وقت کرنے میں، یہاں تک کہ کسی کو جیتے جی مارنے میں بھی ماہر ہوتی ہے یہ زبان اور اس کے الفاظ۔ اتنی طاقت ہے اس زبان کے پاس کہ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اس زبان کی طاقت سے زیر کیا جا سکتا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے کا المیہ جانتی ہیں کیا ہے؟ ہمارے سب سے بے وقت ایک انسان کے الفاظ ہی ہیں، اس کے جذبات سے بھی زیادہ۔ یہاں ہر کوئی اپنے من پسند الفاظ سننے کا شوق رکھتا ہے۔ کسی کی تعریف کے پل باندھتے جاؤ تو وہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائے گا، مگر جہاں بھولے ایسے کوئی کوتاہی ہوئی کہ آسمان سے زمین پر دے مارے گا۔ یہاں الفاظ کی قدر تو ہے، مگر سچے الفاظ کی نہیں۔ شہباز صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا۔ سالوں پہلے کے زخم پھر ہرے بھرے ہو گئے تھے۔ کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کچھ تو ہوگا نا۔ روحا ابھی بھی بےتاب تھی۔ غلام دین نے آنکھیں موندے سرنفی میں سر ہلا دیا۔ سب کیا میں نے، سب کیا، مگر ناکام رہا۔ نہ کوئی ثبوت ملا، نہ گواہ۔ روحا اب قدرے سنبھل چکی تھی۔ غلام دین اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے لائے، انہیں دیکھا، پھر بولے، انہی ہاتھوں نے اسے پہلی دفعہ غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں نے اسے پہلا نوالا میں نے کھلایا تھا، انہی ہاتھوں سے اسے بنایا سنوایا، انہی ہاتھوں سے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا، انہی ہاتھوں سے اسے تھپک کر سلایا۔ وہ اشک بار آنکھوں سے کہہ رہے تھے، میں نے اس کی کان میں اذان دی، میں نے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ میری اولاد نہیں تو میں کہوں گا کہ مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ میرا خون نہیں تو میں کہوں گا کہ میرے خون کا آخری قطرہ بھی اس پر قربان۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ان لوگوں سے، ان باتوں سے۔ کہاں تھے لوگ جب میرا بچہ راتوں کو روتا تھا، تڑپتا تھا، سدکتا تھا؟ کہاں تھے یہ سب لان تان کرنے والے؟ کوئی نہیں تھا تب کوئی نہیں، مگر میں تھا۔ میں اپنے بچے کے ساتھ ہر پل رہا۔ اگر وہ نہیں سوتا تھا تو رات میری بھی آنکھوں میں کٹتی تھی، مگر میں اپنے بچے کو نہیں بچا پایا۔ وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ بات کے اختتام پر وہ رو دیے۔ اب کیوں فکر کرتے ہیں؟ اب میں آ گئی ہوں نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اس نے نرمی سے کہا تو وہ اپنے آنسو پونچھ کر اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے چل دیے۔